मैं बड़ी इज़्ज़त और एहतराम से दावत दूँगी उनके क़ासिम को, खुदा उनके मंसूब को, जो कि बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा के ज़िंदा कलाम को बयान करते हैं। मैं दावत दूँगी डॉक्टर साहब को कि प्लीज़ डॉक्टर साहब अपने माइक पर म्यूट कीजिए और फिर खुदा के ज़िंदा कलाम को खूबसूरत बाबरकत बातों को तो आज खुदावंद से आप तक पहुँची है, हम तक पहुँचाएँगे ताकि जब सब इस तरह दुनियावी ग़िज़ा को खा पी कर सुबह से जब तक देर और आसूदा में इस वक़्त अब हम रूहानी ग़िज़ा को नोश करेंगे और उससे रूहानी क़ुव्वत और ताकत पाएँगे और हमारी कुछ हड्डियों में हमारी अगर अभी तक रूहें जो हैं उनमें कुछ ताज़गी बाकी नहीं है तो उसमें हम ताज़गी पाएँगे, शादाबी पाएँगे। जी, डॉक्टर आमीन आमीन आमीन। सारा जलाल खुदावंद को मिले। हम जो भी प्रस्तुत करते हैं, जो भी दुआएं करते हैं, जो भी गीत गाते हैं और जो भी खुदावंद के कलाम से सीखते और सिखाते हैं, उन सब का जलाल जो है वो खुदावंद ही है। खुदावंद अपने मुक़द्दस कलाम को हम में ज़िंदगी बख्शे और हम इसी तरह यीशु की गोद में उस सलामती की जो बयां से बाहर है बढ़ते और खुदावंद की तारीफ में गीत गाते और दुआएं करते रहें। आमीन। भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये वंडरफुल मंथ ऑफ द ईयर, आप जानते हैं कि ये महीना बहुत ही अहम और ज़िंदगी बख्शने वाला महीना है और इस महीने को साल का आखिरी महीना भी कहते हैं। और इस आखिरी महीने में जब हम नोट करते हैं कि हमने क्या ज़िंदगी में खोया और क्या पाया और हमारी इन्वायरमेंट और हमारा उठना बैठना और हमारा दूसरों से मुंसलिक रहना वो किस हद तक सब लोगों के लिए बेहतरी का बायस बनता है, इस बात को काबिल गौर समझना वाजिब और दुरुस्त है, क्योंकि इन्हीं बातों को देखकर हम नए साल में जो आने वाला है 2016, उसमें अपनी तमाम ख़ाबियों को जो हम गुज़रे साल 2015 में अदा कर चुके हैं वो 2016 में ना कर पाएँ, ताकि जो वादा खुदावंद ने हमें दिया है और जो डेडिकेट हुआ है हमारी ज़िंदगी के लिए, हमें भी डेडिकेट होना है और इस डेडिकेशन को जो खुदावंद की तरफ से हमें मिली है इसको आगे जनरेशन में पुश्त दर पुश्त 2017, 2018, 2019 जब तक खुदावंद इस दुनिया में ना आए फैलाते रहना और जान लेना है। आज इस महीने के लिए एक और बात बयान करता चलूं कि जब साल ख़त्म होता है तो खुदावंद ने हमें 2016 के लिए आखिरी साल के आखिरी महीने आखिरी हफ्ते में खुदावंद ने हमें एक इनाम बख्श दिया, एक ऐसा पैकेट, एक ऐसा बंडल दे दिया जिसे हम खोल के देखते हैं, जिसकी अप्रोच जो है वो गरीब आदमी से गरीब आदमी तक भी, वो गडरिए जिनके पास छत नहीं थी, वो बादशाह जो मशरिक से उठकर आए थे, वो बादशाह जो उस वक्त हेरोदिस और पेंतुस पिलातुस यरूशलेम में मौजूद थे, उन सब की पहुंच उस तक हुई। और जब पैकेज खोलते हैं, जब यीशु की ज़िंदगी को देखते हैं जो कि एक डेडिकेट होकर हमारी ज़िंदगी आइंदा आने वाले साल के लिए शुरू करता है, तो उसमें हम किस तरह
جو ہیں اس کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کو اپناتے ہیں۔ تو یہ باتیں ہیں جو خداوند نے اس مہینے کو چنا، اور اس مہینے کو چننے کے بعد خداوند نے چاہا کہ نیا سال ہم یسوع کے نام سے شروع کریں، ٹھیک ہے۔ اور جب اس پیکج کو کھولتے ہیں، جب ہم زندگی کو دیکھتے ہیں یسوع کی، تو ہمیں پتہ چلتا ہے، اور آج بھی وہ زندگی کئی لوگوں کو نظر آتی اور محسوس کی جاتی، اور وہ اس دنیاوی زندگی کو فائدہ اور آئندہ آنے والی نسلوں کو فائدہ، اور آسمان پہ اس کا اجر موجود ہے۔ تو ان باتوں کو دیکھنے کے لیے نکال لیجئے، اگر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہم زبور میں سے دیکھیں گے، اور پھر جان چیپٹر 10 ورس 22 to 23 دیکھیں گے۔ تو پہلے زبور 82 نکال لیجئے اگر آپ نکال سکتے ہیں۔ اس زمانے کے وقتوں کے بارے میں دیکھتے ہیں جو جیزس سے پہلے ہوتا رہا، اور خدا کے لوگ جو ہے وہ بھلے مسیح نہ تھے، بھلے مسیح نہیں تھا، لیکن مسیح روح میں ان کے ساتھ ضرور تھا، ٹھیک ہے۔ خدا جو ہے ان کے ساتھ ضرور تھا، اور وہی لوگ کس طرح خداوند سے درخواست کرتے ہیں، اور انہی کی درخواست پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جان چیپٹر 2 میں ورس 22 سے 33 تک کس طرح ہمیں ہدایت کرتے ہیں۔ تو ان دونوں باتوں کو ضرور دیکھیے گا کتاب مقدس کی روح سے۔ تو کون پڑھ دے گا؟ آپ نے نکال لیا ہوگا میرا خیال ہے، کون میرا بیٹا یا بیٹی پڑھ دے گا؟ 82 اور ورس اس کی فرسٹ سے لے کر اور 8 آیات ہیں ان کی، 8ویں آیت تک کون پڑھ دے گا؟ جی سر، جو زبور 82۔ خدا کی جماعت میں خدا موجود ہے، وہ ارحام کے درمیان عدالت کرتا ہے۔ تم کب تک بے انصافی سے عدالت کرو گے اور شریروں کی طرف جاری کرو گے؟ غریب اور یتیم کا انصاف کرو، غم زدہ اور مفلس کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ، غریب اور محتاج کو بچاؤ، شریروں کے ہاتھ سے ان کو چھڑاؤ۔ وہ نہ تو کچھ جانتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، وہ اندھیرے میں ادھر ادھر چلتے ہیں، زمین کی سب بنیادیں ہل گئی ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ تم اللہ ہو اور تم سب حق تعالیٰ کے فرزند ہو، تو بھی تم آدمیوں کی طرح مرو گے اور عمرہ میں سے اسی طرح گر جاؤ گے۔ اے خدا اٹھ زمین کی عدالت کر، کیونکہ تو ہی سب قوموں کا مالک ہوگا۔ پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے کو خدا خداوند کا شکر ہو۔ تھینک یو بیٹی، تھینک یو بہن۔ اب ہم یہاں دیکھتے ہیں اس زمانے کی بات جب کہ جیزس نہ تھے، اور پھر ہم جیزس کے زمانے کی بات دیکھتے ہیں، اور پھر جیزس کے بعد جیزس اس زمانے میں روح میں تھے، جیزس جسم میں آئے اور ساتھ رہے، جان چیپٹر 1 سے ہی آپ دیکھ لیں، اور پھر جیزس اس جسم میں نہیں بلکہ اسی طرح جو پہلے زمانے میں روح میں لوگوں کے ساتھ تھے، اور اب بھی اسی طرح روح میں ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ ان لوگوں کو کہتے ہیں، صاف موجود ہے۔ میں تھوڑا ہچکچاتا بھی ہوں اس بات کو، اس لفظ کو کہنے کے لیے، لیکن خداوند دلیری دیتا ہے، یہ کوئی مصیبت نہیں ہے، اس میں برائی نہیں ہے، کیونکہ یہ ان لوگوں کی بات ہے جو اپنے اپنے طریقے سے خدا کو پکارتے ہیں اور خدا کو یاد رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس زمانے میں فرعون کا زمانہ تھا، اور جب فرعون کا زمانہ تھا تو اس زمانے میں جو لوگ خدا کو پکارتے تھے وہ کس طرح؟ لفظ ہے خدا کی جماعت، ٹھیک ہے، اور لفظ ہے خدا موجود ہے۔ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں
कि it's not important to know God, it is very important to know the presence of God. Why? Because evil Satan, serpent, also knows, and he knows about God, he knows about Jesus, but he was not following, he didn't follow, and he will not follow until he will come back. Who? Jesus. So Jesus is coming back in flesh to destroy the flesh things. कौन सी? जो इब्लीस जो है वो हमारे दरमियान में पैदा कर देता है। और जब खुदा की जमात होती है तो खुदा वहां मौजूद होता है। मौजूदगी महसूस करना यही है, जबकि खुदावंद का कलाम जिस आदमी को भी उस मौजूदगी में समझ मिलती जाती है तो समझ जाएं कि खुदा मौजूद है। अगर समझ नहीं मिलती, उसमें तफरकेबाजी हो जाती है, उसमें भड़ाईपन आ जाता है, या उसमें बुराई आ जाती है, एक दूसरे की बाइक बाइटिंग आ जाती है, एक दूसरे को ब्लेम करना आ जाता है, तो समझ जाएं इसमें खुदा मौजूद नहीं है। खुदा जानता जरूर है लेकिन खुदा मौजूद नहीं है। इसलिए इब्लीस का जोर जो है वो ज्यादा है और वो ये चाहता ही कि तफरके, ना इत्तफाकी, लड़ाइयां और झगड़े पैदा हों। क्यों? क्योंकि खुदा का कलाम का ना समझना ही एक सबब बनता है, एक ऐब है जो इब्लीस डालता है। और जब इब्लीस मौजूद है तो जाहिर है हम ना सुनेंगे, and we are not going to understand properly what the God is saying. Isn't that? Yes, it is. और फिर जब हम समझते हैं, चाहे इंग्लिश में बोलूं, चाहे उर्दू में बोलूं, चाहे फारसी में बोलूं, चाहे अरबी में बोलूं, किसी चीज में भी हूं, खुदावंद उसकी समझ देना शुरू कर दे तो समझ ही खुदावंद की जो है वही मोहब्बत है। अब कहते हैं वो इलाहों के दरमियान अदालत करता है। बेसिकली लफ्ज है इलाह, ठीक है, इलाह नीचे लिखा हुआ है, और इलाह का लफ्ज जो है उसकी जमा जो है वो इलाओ है, यानी अल्लाह जिसे कहते हैं। आजकल लोग अल्लाह कहते हैं, लफ्ज इलाह है लफ्ज में से, ठीक है, जो ई से शुरू होता है और अब अलफ से जो शुरू किया गया है, दैट्स डिफरेंट स्टोरी, इट्स देयर बिलीव, ठीक है। इलाहों के दरमियान है। इलाह का क्या मतलब है? जो भेदों को जानता है, जो भेदों को बनाने वाला है, जो भेदों को प्रमोट करता है, जो समझ देता है। जो समझ देता है, जिस जमात में देता है, वो उनके दरमियान में है, वो इलाहों के दरमियान में अदालत करता है। और उन्हीं अदालत वालों को और उन्हीं मुजरमों को और उन्हीं लोगों को जो पेश होते हैं उनसे क्या कहता है। जैसे आप जानते हैं कि मकाशफा की किताब उसका दूसरे तीसरे बाब में खुदावंद को क्या शिकायतें थी, और खासकर परमगन और तवित्रा। परमगन को बाल की और तवित्रा को जो उसने एजबेल औरत रखी थी, और बाल को जो उसने कायम रहने दिया था, बुतों की पूजा करने वाले, और एजबेल को जो हरामकारी और नशे में मबलूस थी, उसको किन्हों ने रहने दिया था? उन खुदा के लोगों ने जहां पर खुदा मौजूद होता है। वो मौजूदगी में क्या समझाता है? तुम कब तक बेइंसाफी से अदालत करते रहोगे और शरीरों की वफादारी करोगे? How many time, how much, till what limit you are going to do a favor with those people who never go to a right way. They always twist the way of God, they always twist the word of God, they always twist and claim to other people, to innocent people who never know, जो नहीं जानते कि क्या करते हैं।
اور جو نہیں جانتے ان کو ورگلانے والا جو ہوتا ہے اسی کا کام ہے شریر. اور بہت سے لوگ مل جائیں تو وہ شریروں میں شامل ہو جاتے ہیں, اور اس میں وہ عیب جو ہے وہ ڈالنے والا کون ہے؟ وہ شرارت کا باپ ہے, وہ ابلیس ہے. اور اب جب ہم ان شریروں کی طرفداری کرتے ہیں, اس سے ثابت ہوا ہم ابلیس کی طرفداری کرتے ہیں, کیونکہ اس نے کوئی نہ کوئی عنصر پھیلانا ہے. دنیاوی مثال ابھی لے لیں جو ہو رہی ہے, وہ کیوں ہو رہی ہے کہ آنے دیا جائے اور نہ آنے دیا جائے, سٹیزن بنایا جائے, کیا کرنا چاہیے, یہ سب باتیں موجود ہیں. اور جو نہیں آنے دیتے وہ کیوں نہیں آنے دیتے, آپ جانتے ہیں اس وقت میں کیا ہو رہا ہے. اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ غریب اور یتیموں کا انصاف کرو. The people without father, they are wandering in a wonderland. How we are beholding them and giving him the sharing and comfort like a father. He did it. جبکہ ہم ان کو ایک ماں باپ کی صورت بن کر ان کی کیئر کرتے ہیں, جو ماں باپ نہیں رکھتے ان کا انصاف کرنا, اور ان غریبوں کو جو کہ محتاج ہیں ایک روٹی پانی کے بھی, ان کو ان کا انصاف کرنا ضروری ہے, ان کے حق میں بات کرنا ضروری ہے. لیکن شریروں کو جو ایک نفاق پیدا کر دیتے ہیں, جو انہی کو استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر آگے غمزدہ مفلس کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ, غریب اور محتاجوں کو بچاؤ, شریروں کے ہاتھ سے ان کو چھڑاؤ. اور نہ تو وہ کچھ جانتے ہیں نہ سمجھتے ہیں, اور وہ اندھیروں میں ادھر ادھر چلتے پھرتے ہیں. They don't know how to promote their life, better life into their children. They don't know the way of wisdom, how to get wisdom. They don't know the way how to get education. They don't know the way how to get knowledge, because they are innocent. اور جو innocent ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں. اسی لیے innocent کو بڑھانے کے لیے خداوند نے حکمت دی ہے, دانائی دی ہے, خداوند نے علم دیا ہے, خداوند نے معلومات دی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو اندھیرے میں چلتے ہیں, ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں, اور جو محتاج ہیں اور جو کچھ نہیں جانتے اور نہ سمجھتے ہیں, ان میں ترقی پیدا ہو, اور کس کا نام جلال پائے؟ خداوند کا نام جلال پائے. زمین کی سب بنیادیں ہل گئی ہیں. میں نے کہا تھا کہ تم الہ ہو. میں نے تو تمہیں ایک سمجھنے والا جو روح بخشی تھی, سمجھنے والی بات بتائی تھی, اور سب کچھ کرنے والی بتائی تھی کہ تم ایسے ہوگے زمین پر. تو کیا ہوا؟ نہیں ہوا. تم سب حق تعالیٰ کے فرزند ہو, اور تو بھی تم آدمیوں کی طرح مرو گے. That's what they are doing it, and that's we are involving being a martyrs in it. ٹھیک ہے. اور تم آدمیوں کی طرح مرو گے, اور عمرہ میں سے کسی کی طرح گر جاؤ گے. اے خدا اٹھ زمین کی عدالت کر, کیونکہ تو ہی سب قوموں کا مالک ہوگا. یہ اس وقت تک دعا کی گئی تھی, عرض کی گئی تھی. اور اس عرضی کے بعد, اس دعا کے بعد, میرے پاس ابھی ہیں 10 منٹ, 8 منٹ ہیں, سوری. اس عرضی کے بعد ہم آ جائیں, دیکھتے ہیں کہ اسی درخواست کو انہی لوگوں کو, the fearing God people, they were doing a very wrong thing, because I'm not saying they are not controlled by God, or I'm not saying the God is not doing favor to them. The God wants to do a favor to them, but if they accept it, اگر وہ اس کو قبول کریں. اور قبول کیسے کریں گے کہ جب اس سے دیکھتے نہیں, اور قبول کیسے کریں گے کہ جب اس کی سنتے نہیں, اور قبول عمل کیسے کریں گے کہ جب نہ تو سنا, نہ تو پڑھا, نہ تو دیکھا. تو دیکھنے کے لیے خداوند نے اپنے آپ کو ظاہر کیا, ظہور میں آیا, کیونکہ انسان دیکھی چیز پہ عمل کرتا ہے, اندیکھی پہ عمل نہیں کرتا. اور جو اندیکھی نہیں ہوتی اسی میں
جو ابلیس ہے وہ اپنا زور دکھاتا ہے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ اس نے کہا ایو کو اور ایڈم کو کہ جس دن تم جان جاؤ گے، جس دن تم نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے، تم سمجھ جاؤ گے. لیکن پرانے عہد تمن نہ تو جان سکے نہ تو دیکھ سکے. کیا انہوں نے دیکھا؟ شریروں کی باتیں ہی دیکھی، ظلم اور ستم ہی دیکھے. اب صحیح دیکھنے کی کیا بات تھی؟ جو خداوند ظہور میں آئے. کون پڑھے گا؟ یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 22 سے 33 آیت تک جلدی پڑھیے گا تاکہ تصدیق ہو جائے. جو ایکسپلین کیا جائے گا وہ کون بیٹا اور بیٹی پڑھے گا؟ کوئی بھی نہیں پڑھنے والا؟ John 10:22-23 پلیز. میں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی پارٹیسپیٹ کرے اس میں. یروشلم میں عیدیں تجدید ہوئی اور جاڑے کا موسم تھا اور یسوع ہیکل کے اندر سلیمانی برآمدہ میں ٹہل رہا تھا. بس یہودیوں نے اس کے گرد جمع ہو کر اس سے کہا، تو کب تک ہمارے دل کو ڈاما ڈول رکھے گا؟ اگر تو مسیح ہے تو ہم سے صاف کہہ دے. یسوع نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تو تم سے کہہ دیا مگر تم یقین نہیں کرتے. جو کام میں اپنے باپ کے نام سے کرتا ہوں وہی میرے گواہ ہے، لیکن تم اس لیے یقین نہیں کرتے کہ میری بھیڑوں میں سے نہیں ہو. میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں اور وہ اب تک کبھی ہلاک نہ ہوں گے اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا. ڈاکٹر صاحب آگے بھی. جی میں تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر آمین آمین. تو دیکھتے ہیں کہ جو بیان کیا جاتا ہے یروشلم میں عید تجدید ہوئی، یعنی وہی ایونٹ ہوا جو جھاڑے کے موسم میں ہوتا ہے. جھاڑے کے موسم میں یہ ہوتا ہے کہ فصل کاٹی جاتی ہے اور فصل کاٹنے کے بعد خداوند کو انعام دیا جاتا ہے. خداوند کے لیے کچھ ہدیے دیے جاتے ہیں اور وہ ہدیے کس میں بانٹے جاتے ہیں؟ وہ غریب عوام میں. ایگزیکٹلی خداوند نے ہمیں جان چیپٹر 3 وہ 16 میں بتا دیا اور وہ ہدیہ دے دیا تاکہ وہ غریبوں میں بانٹا جائے. اور غریبوں میں کس طرح بانٹا جائے آپ نے دیکھا. اس کی پیدائش کا ظہور جو ہے، اس کی حالت جو ہے، جو کنڈیشن ہے وہ ہم نے دیکھی، ٹھیک ہے، تاکہ وہ جاڑے کا موسم ختم ہو اور جب دوسرا موسم آئے، موسم بہار آئے تو اس میں وہ آدمی. اور پھر لکھتے ہیں کہ یسوع ہیکل کے اندر سلیمانی برآمدے میں ٹہل رہا تھا، یعنی ہی واز پریزنٹ ان فلش. وہاں تو دعا کی گئی تھی کہ خداوند موجود ہو، کیونکہ خداوند موجود تھا روح میں، لیکن they cannot see it. And the people who cannot see, they want to see. یہی بات تھی کہ وہاں موجود تھا. اب the people they can see who is there. پس یہودیوں نے اس کے گرد جمع. اب وہاں پہ کون لوگ تھے؟ جو پہلے کلیم کرتے تھے کہ تو نہیں کر رہا اور ہم نے تجھے نہیں دیکھا. اب تو وہ موجود ہے اور اس کی موجودگی میں بھی وہ ان سے یہی کشمکش میں ہیں اور یہی پرابلمز ہیں ان میں جو آج کل ہم دیکھتے ہیں غیر مسیحوں میں پرابلم ہے. خداوند ان میں بھی ہے، لیکن پرابلم
وہ اس طرح کرتے ہیں جو پرانے عہد نامے میں یہودیوں نے کیا تھا. کیوں؟ وہ اپنی اجارہ داری نہیں چھوڑنے چاہتے تھے، ان کا جو اپنا لیبل ہے وہ نہیں. اسی طرح اس عہد میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. جو کہ نہیں چھوڑنا مانگتے وہ اس عہد کو، اس نیو کوننٹ کو جو ہر طریقے سے اکوپ ہے، ہر طریقے سے مکمل ہے، اور وہ اکوپمنٹ کیا ہے؟ وہ اس کا بلڈ ہے، وہ اس کی بریڈ ہے، وہ اس کا کراس ہے، وہ اس کا جسم ہے، ٹھیک ہے، موجود ہے. تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ کب تو ہمیں ڈاواں ڈول رکھے گا؟ اگر تو مسیح ہے تو ہم سے صاف کہہ دے. یسوع نے جواب دیا کہ میں نے تم سے کہہ دیا مگر تم یقین نہیں کرتے. How can I say? You were not believing me at that time. Your faith is very weak. یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، چاہے مسیح ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے پارسی ہو، چاہے سکھ ہو، ٹھیک ہے. ان کی بات ہو رہی ہے جو یقین نہیں کرتے، بلیو نہیں ہے. جو کام میں اپنے باپ کے نام سے کرتا ہوں وہی میرے گواہ ہے، وہ تمام کام میرے گواہ ہے. کیوں گواہ ہے؟ کہ ایگزیکٹلی the Lord Father who lives in heaven, he does everything by his nature, by his spirit, by his power, by his light and by his presence. جب وہ آ جاتا ہے تو ہر چیز موجود ہو جاتی ہے. اب وہ جسم میں آیا ہے تو وہ ہر چیز کرتا ہے، جسم کے وسیلے سے کرتا ہے. پہلے تو روح کے وسیلے سے کرتا تھا، اب جسم کے وسیلے سے. اب کیا یہ خبر ان تک نہیں پہنچی؟ ان تک بھی پہنچی لیکن دیکھ نہ پائے. کیا یہ خبر مسیح کے وقت تک نہیں پہنچی؟ پہنچی، کیونکہ دیکھ بھی پائے اور کرتا ہوا بھی دیکھا. اور کیا وہ خبر ہم تک اب نہیں پہنچی؟ پہنچی ہے، کیونکہ خدا اب روح میں کرتا بھی ہے. کس جسموں کے ذریعے؟ جو اس کی سنتے ہیں، جو اس کی فالو کرتے ہیں. اور جو نہیں سنتے وہ کیا کہتے ہیں؟ لیکن تم اس لیے یقین نہیں کرتے کہ میری بھیڑے میں سے نہیں ہو. جس طرح باپ اپنے بیٹے کی رکھوالی کرتا ہے، مرتے دم تک کرتا ہے، جس طرح مالک، اچھا مالک اپنے نوکر کی حفاظت کرتا ہے، جس طرح اچھا استاد اچھی تعلیم اور اچھی معلومات دیتا ہے. اور کیا چاہیے ہمیں؟ وہ ہمارا اچھا استاد بھی، ہمارا باپ بھی، ہمارا مالک بھی. اس نے ہر چیز پرووائڈ کی. اور اگر ہم ان کی بھیڑوں میں، اٹس مین if I am not the people of Jesus or I am not the people of God, تو میں کیا ہوں؟ I am nothing. I don't have an ear to listen. I don't have a heart to acknowledge. I don't have an eye to see. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے. اور تم میرے پیچھے نہ تو اس کو سنتی ہے اور میں انہیں جانتا ہوں. جو میری بھیڑیں سنتی ہیں میں انہیں جانتا ہوں اور میرے پیچھے پیچھے چلتی ہے، اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں اور وہ ابد تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی اور کوئی انہیں میرے ساتھ سے چھین نہ لے گا. میرا باپ میں نے نہیں لگائیں، سوری مجھے ڈھونڈنے میں دیر ہو جائے گی. میرا باپ جس سے مجھے وہ دی ہے سب سے بڑا ہے اور کوئی انہیں باپ کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا. اٹس ٹرو. ہم باپ کہہ کر کیوں نہیں پکارتے؟ میں غیر مسیحوں کی بات کر رہا ہوں. باپ کہہ کے کیوں نہیں پکارتے؟ کیونکہ وہ روح میں مبتلا نہیں ہونا چاہتے، وہ روح حاصل نہیں کرنا چاہتے. اور جب روح حاصل کریں گے تو روح کو باپ ہی کہیں گے جو اس کو کنٹرول کر رہی ہے. اور جب تک میں یہ فیل کرتا رہوں گا کہ میں جسم میں ہوں تو روحانی باپ کو میں باپ نہیں مان سکتا. میں اسی باپ کو مانوں گا جو جسمانی باپ ہے. اٹ میک سینس؟ ٹھیک ہے. اور اسی طرح جب ہم روحانی لوگ بن جاتے ہیں یسوع مسیح کے وسیلے سے، یسوع مسیح آ جاتا ہے تو وہ پھر روحانی باپ کو پہچان جاتا ہے
اور یہ اب روحانی باپ جو ہے یہ جسم میں ہے، تو کیوں نہیں اس روحانی باپ کو ہم جسم سے بھی باپ کہیں اور روح سے بھی کہیں؟ میک سینس؟ اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ میں وہ روح بھی ہوں، روح کا حصہ ہوں، عیسیٰ روح اللہ جسے کہا گیا ہوا ہے، عیسیٰ روح اللہ۔ عیسیٰ کون ہے؟ جیزس ہے۔ روح اللہ، اللہ کون ہے؟ جس کو عربی میں خدا کہتے ہیں، اس کی وہ روح ہے۔ میرا باپ، میں خاص کر یہ مسلمانوں کے لیے کلام پیش کرتا ہوں کیونکہ وہ اس کلام کو نہیں جانتے، کیونکہ پڑھتے نہیں، اس لیے، اور اس لیے میں اس کو ٹیپ بھی کر رہا ہوں۔ اور کوئی انہیں باپ نہیں کہہ کر پکار سکتا، مجھ سے چھین نہیں سکتا، اور میں اور باپ ایک ہیں۔ یہودیوں نے اسے سنسار کرنے کے لیے پتھر اٹھائے، بلاسمی کیس، یہاں پہ بلاسمی کیس آ گیا کہ یہ کیسے جسم سے خدا میں ہے۔ کہتے ہیں کہ عیسیٰ روح اللہ، کہ یہ اللہ کی روح ہے، لیکن جب جسم میں آ گیا تو پھر جسم کو اللہ کی روح نہیں کہتے، لیکن کہنا پڑے گا۔ اور جسم کو ہی سنسار کر سکتے ہیں، جسم کو انہوں نے سنسار کرنے کے لیے کوشش کی، بلاسمی لا لگ گیا ان پہ، جو آج بھی لگ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یسوع نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تم کو باپ کی طرف سے بتیرے اچھے کام دکھائے ہیں، اور ان میں سے کسی کام کے سبب سے مجھے سنسار کرتے ہو۔ That's the way۔ تم خدا کے پاس آنا نہیں چاہتے، تم تو کرنا نہیں چاہتے، لیکن میں کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں کر رہا ہوں تو تمہارے خلاف تو میں نہیں ہوں، لیکن تم میرے خلاف کیوں ہو جاتے ہو جب میں خدا کے کام کرتا ہوں؟ جب میں تمہاری طرح فراڈ کروں، تمہاری طرح لوگوں کو قتل کروں گا، تمہاری طرح میں اپنے بڑے بڑے لمبے چوگے پہن لوں گا اور کہوں گا کہ دوسروں اپنے بچوں کو کہوں گا کہ تم قتل کرو، میں تو نہیں قتل ہونا چاہتا، تم قتل کرو، تو دیٹ از دا رائٹ تھنگ؟ نو، میں خود مصیبت میں پڑوں اور بچوں کو بچاؤں۔ دیٹس دا پرپز آف لارڈ جیزس ٹو ٹیک اے فلیش۔ یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ اچھے کام کے سبب سے نہیں بلکہ کفر کے سبب سے سنسار کرتے ہیں، اور اس لیے کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے۔ The same thing I have explained you already۔ اتنی عقل پر اس کو کہتے ہیں کہ جو خدا کی لفظ نہیں بلکہ اس کی جو انٹرپریٹیشن ہوتی ہے، اس کو جو بیان ہوتا ہے، اس کی what you can say it، میں کیا کہوں گا اسے، کون میری مدد کرے گا؟ اس کا بیان، اس کی انٹرپریٹیشن، اس کی تشریح، جب اس کی تشریح کی جاتی ہے جو رانگ کرتے ہیں، دیٹ از ٹوٹلی اگینسٹ گاڈ۔ لفظ تو استعمال کرتے ہیں لیکن اس کی تشریح جو ہے وہ غلط طریقے سے استعمال کرتے۔ تو اب یہاں کہتے ہیں کفر کے سبب سے، کون سے کفر کی بات کر رہا ہے؟ کیا انہوں نے کفر کو دیکھا ہے؟ اگر وہ کفر کو جانتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ کفر، اور اگر وہ زندگی کو جانتے ہوتے تو وہ کفر نہ سمجھتے اور حقیقت کو اپناتے۔ ٹھیک ہے، کفر یہ نہیں ہے کہ جو خود کہا ہے کہ عیسیٰ روح اللہ ہے اور اب خود ہی اس روح کو مارنا چاہتے ہیں۔ کفر تو یہ ہے کہ وہ جو خود کر رہے ہیں لیکن دوسروں پر بلیم کر رہے ہیں، اس لیے کہ تو آدمی ہو کر اپنے خداوند یسوع نے ان سے جواب میں کہا تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا کہ میں نے کہا تم خدا ہو، جبکہ اس نے انہیں خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام آیا، اور کلام مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں۔ کیوں موسیٰ کو کہا تھا کہ تو فرعونیوں کا خدا ہوگا؟ کیوں ہارون کو کہا تھا کہ تو ان کا پیغمبر ہوگا؟ پیدائش کی کتاب I think so it's 22 چیپٹر، اس پیدائش کی کتاب میں 22 میں ہے یا 7 میں ہے، یا 7 میں ہے، چیپٹر 2 7 میں، جینیسس چیپٹر 7 میں ہے۔ تو یہ باتیں ہیں جو ہمارے درمیان میں یہاں موجود ہے۔ میں نے آپ کے 5 منٹ زیادہ لے لی ہیں، I'm so sorry۔
بات کلیئر ہوئی ہے، اس لیے کہ جہاں خدا کا کلام آ جاتا ہے وہاں خدا آ جاتا ہے، اور اس کتاب مقدس کی وجہ سے جو خدا کا کلام ہے وہ باطل نہیں ہوتا اور اس کو کوئی باطل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ جب ظاہر ہو جاتا ہے تو وہ سمجھ لے لیتا ہے کہ لوگ خدا کے کون سے ہیں، اور اس سمجھ کے لیے انسان بننا ضروری ہے، اور انسان ہی اگر خدا کے پاس آئے گا اور وہ نئے سرے سے پیدا ہوگا تو پھر وہ روح میں تبدیل ہو جائے گا، اگر نہیں ہوئے تو ہمارے پاس ایک جو ججمنٹ ہے وہ یسوع کی ہے، پہچان تو ہمیں دی ہے، پہچان سے نہیں بلکہ ججمنٹ سے جو ہے وہ فیصلے ہوتے ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خداوند آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے، آمین۔ باتوں کے لیے اور کیونکہ آپ نے خدا کے زندہ کلام بڑی خوبصورتی کے ساتھ سب کے ساتھ شیئر کیا کہ ہم سب اس پہچان میں بڑھیں کہ وہ کسی بھی انسان کی ہلاکت نہیں چاہتا، اور اس نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے ہی اس دنیا میں بھیجا کہ وہ ہمیں بچائے، سارے دنیا کے گناہوں سے چھڑائے، اور ہم کسی کے پیچھے چل کر کسی کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ ہمیں کے زندہ کلام کی شکر گزاری کے لیے میں اوپن انویٹیشن دوں گی کہ جس بھی ذہن بلکہ چاہ رہا ہے کہ سب کو خدا کے زندہ کلام کے لیے خاتم کے لیے دعا کریں کہ خدا اور زیادہ آنے والے دنوں میں اپنے بیٹے کو کثرت سے خرچ استعمال کریں۔ آسمان کے خالق مالک تیرے یسوع، تو جو تھا جو ہے جو آنے والا ہے، آسمان تسلیم تیرے پوتلے کی چپکی، تو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ آج کے وقت کے لیے تیرا شکر گزار ہے، تیرے خادم کے لیے جس کے وسیلہ سے تیرے پاکلام کی باتوں کو سیکھا ہے۔ خدا تو اپنے خادم کے ساتھ ہو، اپنے بندہ کو بڑی برکت عطا فرما۔ خدا جس دل کے ساتھ خدا تیری وہ خدا تیرے منہ کی باتوں کی اسٹڈی کراتے ہیں، خدا ہمارے لیے باعث سے برکت ہو۔ خدا ہم ان کے لیے، ان کے خاندان کے لیے تجھ سے برکت چاہتے ہیں۔ خدا اپنے خادم کو اور زیادہ کثرت سے خدا خرچے استعمال کر بڑی برکت عطا فرما، اور خدا حاضر جماعت کے لیے جو اس وقت ہمارے ساتھ ہے ایک ایک پر تیری برکت چاہتا ہوں۔ یہ تیرے لوگ ہیں خدا، تجھ سے پیار کرتے ہیں خدا تو ان کے ساتھ ہو۔ خدا جہاں جہاں بھی ہے تیرا مقدس جلالی ہاتھ ان کی نگاہ بنی حفاظ کرتا رہے، ہر دو تکلیف سے بچا کر محفوظ رکھ، خوشی عطا کر خدا، اور اپنے میں بڑھنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم خدا روز بروز سب کٹھے ہو کر خدا تیری حمد و تمجید تیرے نام کو تو جلال دے سکیں، اور خاص کر خدا تیری بیٹی خدا نکت کے لیے جو میٹنگ کو پرزائڈ کر رہی ہے، خدا تیرا مقدس جلالی ہاتھ تیری بیٹی کے ساتھ ہو۔ خدا تیرا پاک روح عطا کر، جو بھی بولے خدا لفظوں کی ترتیب عطا کر، جو بھی بولے خدا تیری مرضی کے مطابق ہو، ہم سب کے ساتھ ہو۔ خدا جس پیار میں تو نے ہمیں باندھا ہے اس روز سے مضبوط کر تاکہ ہم خدا تیری راہوں پہ چل کر خدا یہ زندگی کی دوڑ کو پورا کرنے والے ہوں۔ تو میرے ساتھ ہو، ہماری دعا کو سن قبول کر، سب کچھ مانگ لیتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔